अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके हैं नोवेल लम्से शिद्दत लम्स के एपिसोड नंबर 4। आप ये नोवेल सुन रहे हैं नोवेल डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर। बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहे हैं, छोड़ दें। नैंजा अजियत की हदूद को छूती इस बेरहम स्वाक शख्स के सामने इल्तिजा कर गई थी जिसे इसकी मौत तक से कोई मतलब ना था। हुनाजा के रोने पर आबिस मुस्कुराता इसे दरवाजे से पीन कर गया। सर जो पहले ही दर्द से भारी हो रहा था, अब तो जैसे फोड़े की मान दुखने लगा था। आबिस को एहसास हुआ वो अगर दुश्मन ना होती, कातिल ना होती, तो हुनाजा मकाल से मोहब्बत दीवानगी की हद तक वाजिब थी। पर अगले ही लम्हे वो सख्त हाथों से हुनाजा की कमर को जकड़ते इसे अपने सीने से लगाता इसके लबों पर झुक गया। अंदाज बेहद सख्त था, एक शिद्दत थी इसके लम्स में। आज वो हुनाजा की सांसों से बहकता मखमूर था, पर यह पागलपन हुनाजा की रही सही जान भी निकाल गया जब डेविल का हाथ अपनी शर्ट पर महसूस हुआ। हुनाजा ने कपकपाते हाथों से इसकी शर्ट दबोची, खुद को जी भर के सैराब करता, हुनाजा के लबों पर जख्म देता वो दूर हुआ। दोनों की सांसों का तसलसल बुरी तरह बिखर चुका था। हुनाजा इससे ज़्यादा अपने हवास बहाल ना रख सकी और आबिस की बाहों से रेत की तरह फिसलती चली गई। इसके बेहोश होने पर शायद आबिस को होश आया। वो जल्दी से इसे बाहों में बढ़ते बेड पर लटाते हुनाजा का चेहरा थपथपाने लगा। हे हनी, वेक अप यू सिली गर्ल, तुम जानती हो कि तुम्हारे ये बहाने, ये नाजुक मिजाजी मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकती। डार्लिंग, वेक अप। आबिस का अंदाज इंतहाई मोहब्बत जतलाते शोहर की तरह था जिसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी। लगाओ, अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। हुनाजा मिकाल को रुसवा करके वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरी हरजाई की। आबिस इसके कान में से गोशी करता धीमे में से गुनगुनाया। हुनाजा को लिए आबिस वापस पैलेस के लिए निकल चुका था। इसका प्लान तैयार था, इसे क्या करना है। हुनाजा को खुद से दूर तो वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता था। ये इसके साथ जो करने वाला था, इससे सुल्तान पैलेस मस्मार होने में चंद सेकंड लगते। 2 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद आबिस की शानदार BMW सुल्तान पैलेस के सामने आ रुकी। इसने उतरकर जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुनाजा को बाहों में भरा और अंदर की जानिब बढ़ गया। आबिस जैसे ही पैलेस में कदम रखा तो सब को लाउंज में ही बैठा पाया, सिवाय मिकाल साहब के, जो आज भी अपनी परी को तलाश में मारे मारे न जाने कहाँ कहाँ फिर रहे थे। आबिस पर जब इफ़त बेगम की नज़र पड़ी तो इनकी आंखें हैरत से फट गईं। आबिस की बाहों में हुनाजा का वजूद इन्हें किसी अनहोनी का पता दे रहा था। इफ़त बेगम का सोफे से उठना देखकर सब की नज़रें बेसाख्ता पीछे की जानिब उठी, जहां आबिस इसी हालत में हुनाजा को लिए खड़ा था। इफ़त बेगम खुद को संभालती जल्दी आगे बढ़ी। हुनाजा का बेसुध वजूद, जख्मी होंठ, चेहरे पर उंगलियों के निशान, इनका दिल अनजाने खदशे से तड़प उठा। दिल ने बेसाख्ता सोच की नफी की, नहीं, हुनाजा की इस हालत का जिम्मेदार आबिस ना हो। इफ़त बेगम के आंसू हुनाजा की हालत देख सूख गए थे। वो बस साख्त आंखों से हुनाजा को देख रही थी, जिसकी सब्ज माइल झील सी आंखें जुल्म सहते बंद हो गई थी। इफ़त बेगम लड़खड़ाते गिरती जब अफ़ाल साहिब ने इन्हें संभाला। नूर तो हुनाजा की तरफ देखे चीख निकल गई थी। आशिश जल्दी से आगे बढ़ा, हुनाजा को आबिस से लेने लगा, पर इससे पहले ही आबिस सबके इग्नोर किए सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे सबको जैसे सांप सूंघ गया था। आबिस से बात करने का सोचते अफराल साहब जाने ही लगे थे जब वो सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। आबिस मुतमईन से
सोफे पर टांग पे टांग रखे नीम दराज हुआ। अफराज साहब गुस्से से इसकी तरफ बढ़े। एक सेकंड में इसका गिरेबान दबोच के, जाहिल इंसान, कहाँ से लाए हो मेरी बच्ची को? इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई बताओ आबिद सुल्तान, वरना तुम्हारी बोटियां कुत्ते को खिला दूंगा। फराज साहब डांट रहे थे। गुस्से की वजह से इनका जिस्म कप कपा उठा था। आंखों में अब भी मासूम सी हनाजा का चेहरा घूम रहा था। अब इनकी बात पर मुस्कुराता, जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराते हैं। वो कुछ जताते लहजे में वहां खड़े हर शख्स से मुखातिब हुआ। नो डैड, अपने लफ्ज़ की तस्दीक करें। वो आपकी बच्ची नहीं बल्कि मेरी बीवी बन चुकी है। हनाजा मक्काल से हनाजा आबिद सुल्तान बन चुकी है। अगर किसी ने मेरे और मेरी बीवी के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं हर रिश्ता बुला दूं। अब इसका लहजा अटल था, जिससे वहाँ सब ही चौंक गए थे। फराज साहब इसे माते ज़मीन पर गिरा चुके थे, पर आबिद के लबों पर सिर्फ एक अकरार था। हनाजा मक्काल आबिद सुल्तान की है, सिर्फ इसी की है। आशिर इसे मुसलसल मार खाता देखकर बाप को रोकते इन्हें संभालने लगा, जिन पर खून सवार था। आबिद अपने कपड़े झाड़ता गीठों की तरह मुस्कुराने लगा। इफ़त बेगम बेयकीनी से बेटे को देख रही थी। क्या वाकई खुदा इस तरह भी इंसाफ करता है? मकाफ़ाते अमल इस शक्ल में भी आता है? आबिद अपने रूम में आया तो हनाजा को जागते पाया। वो कल ही इसका ट्रीटमेंट करा चुका था। डॉक्टर ने इसे सख्ती से बेड रेस्ट बताया था। आबिद को सामने देखते ही हनाजा खौफज़दा होने लगी। दिल चाहा भाग जाए। आबिद मुस्कुराता हुआ बेड के पास आ बैठा और लहजे में दुनिया जहां की नरमी सुमोए हनाजा को पुकारा, जाना। हनाजा शौक की कैफियत में अपनी नीली आंखें इसकी सुर्ख नज़रों में गाड़ते देखने लगी। इतना मीठा लहजा। आबिद इसकी सोच शायद पड़ चुका था, तभी नरमी से इसके हाथों को अपने हाथों में थाम इसे खुद में समेटने पर मजबूर कर गया। खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया। जाना कैसा हबी? अभी हनाजा अपने पूरे लफ्ज़ पूरे करती कि आबिद नरमी से इसके निचले लब को कैद किए इसे आंखें मीचते बहकने पर मजबूर कर गया। हनाजा के लिए ये लम्स अनजान ना था। वो अजीब सी कैफियत में खड़ी आबिद के हाथों पर गिरफ्त सख्त कर गई थी। आबिद का अंदाज बेहद नरमी सुमोए हुए था। हनाजा सब भूल गई थी। इसे कुछ पता नहीं था इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दिमाग कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था तो दिल इसके कुर्ब की तलब कर रहा था। हनाजा को लग रहा था वो हवाओं में है। आबिद नरमी से इससे दूर हुआ और दूसरे हाथ से हनाजा के बाल समेटने लगा। हनी, मेरी कोई दोस्त नहीं, जाना तुम बनोगी मेरी दोस्त। प्रॉमिस, कभी हर्ट नहीं करूँगा अपनी जाना को, हमेशा ख्याल रखूँगा। देखो वो जो गुंडा था ना, बैड बॉय, मैंने इससे भी तुम्हें छीन लाया हूँ। पटाई भी की बहुत इसकी। मेरी जाना को हर्ट किया इसने। मैं सॉरी हूँ हनी, लेट हो गया। हनाजा को आबिद की बात सुनते ही डेविल के साथ गुजरा एक एक लम्हा याद आने लगा। इसकी रंगत पीली पड़ गई थी। आबिद इसकी हालत पर मुस्कुराता, यही तो वो चाहता था। इसकी आंखों में खौफ। हनाजा नीली आंखों में नमी लिए आबिद की गर्दन में दोनों बाजू हाइल करती इसके सीने से जा लगी। अभी अच्छा नहीं था। अभी मुझे हर्ट किया इसने। हर किया मैंने बुलाया था। अभी सबको बुलाया, आशु को कोई नहीं आया। अभी हनी नाराज है सबसे। तुम अच्छे हो अभी, तुमने इस डेविल से बचाया हनी को। लव यू अभी। हनाजा के लबों से निकलता एक लफ्ज़ आबिद सुल्तान को फातिया बना गया था। वो जो चाहता था कर गुजरा था। हनाजा के नन्हे से जहन में अपने लिए अच्छाई फिट करना
اس کا مقصد تھا جسے وہ بغیر کسی محنت کے انجام دے گیا تھا۔ حنازہ اس کے سینے سے لگی اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، نہیں جانتی تھی جس حیوان کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی وہ ایک دن دل نوچنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اب اس کب سے اسے صبح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو صبح سے اس سے چھپنے کی معصوم سی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید وہ عابد سلطان کے جنون سے ناواقف تھی، تبھی ہر بار اپنی معصوم حرکتوں سے عابد کا غصہ بڑھا دیتی تھی۔ حنازہ مکال کا اس کے قریب رہنا جیسے ہر آتی جاتی سانس کے مترادف تھا۔ وہ ہوا میں موجود آکسیجن کی مانند اس کی سانسوں کو کھینچ لینا چاہتا تھا، مگر اپنے طریقے سے اسے اذیت دینا۔ وہ اپنے نشے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ عابد آنکھوں میں سرد تاثرات لیے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ہر جگہ دیکھ چکا تھا جہاں حنازہ کا پایا جانا ممکن تھا، مگر وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ اسے کہیں نہیں ڈھونڈ سکا تھا، مگر اس کی خوشبو وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے، بہت قریب۔ عابد نیچے آیا اور ماما سے پوچھنے کا سوچا۔ وہ چلتا کچن میں آ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی پھیلنے لگی، قدم زمین پر ہی ساکت ہو گئے۔ سامنے ہی حنازہ مطمئن سی کچھ بنانے کی کوشش میں پوری طرح سے کھوئی جتن کر رہی تھی۔ عابد سلطان کی گہری نظریں اس کی بھیگی کمر سے ہوتے اس کے بالوں میں اٹکیں۔ حنازہ مکال کے بھیگے بالوں سے ٹپ ٹپ کرتے پانی کے قطرے دیکھ کر عابد سلطان کے اندر ایک الگ سا طوفان برپا ہونے لگا۔ وہ پھولی رگوں سے گردن کو آگے پیچھے حرکت دیے خود پر ضبط کرنے لگا، مگر حنازہ مکال ہر بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر طاری ہوتے اسے بری طرح سے اپنی جانب مائل کر دیتی تھی۔ عابد اپنے قدم اٹھاتے حنازہ مکال کے قریب تر ہوا۔ شاید اس کی نظروں کی تپش تھی یا پھر عابد سلطان کی حواسوں پر طاری ہوئی خوشبو کہ حنازہ مکال کے ہاتھ تھم گئے، نیلی کان سی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ حنازہ نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا اور پھر اپنے نازک کپکپاتے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو کرنے کی سعی کرتے وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ عابد اس کا سانس رکتا محسوس کر چکا تھا، مگر اب اسے خود کو کنٹرول کرتے دیکھ کر اس کے اندر کا ڈیول انگڑائی لیے بیدار ہونے لگا، مگر عابد نے مٹھیاں بھینچتے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ کیا بنا رہی ہو ہونی؟ عابد نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو حنازہ نے بامشکل سے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالا۔ وہ ظالم حنازہ کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اب ہونٹ اس کے بھیگے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ حنازہ کا روم روم عابد سلطان کے دیکھتے لمس پر مچل اٹھا تھا۔ بھوک لگی تھی تو کچھ کھانے کو۔ عابد سلطان کے بے حد بے باک ہاتھ اب بڑی دیدہ دلیری سے حنازہ کی گردن پر چپکے بالوں کو سمیٹنے میں مصروف تھے۔ اچھا، میری بھوک کا ذرا احساس نہیں تمہیں؟ اور اپنی بھوک مٹانے کی بڑی پڑی ہے۔ جی آپ کو بھی بھوک لگی ہے؟ وہ معصوم عابد سلطان کے بے باک گہرے جملے کو سمجھنے سے قاصر اپنی ہی سوچ کے مطابق بولی، مجھے کچھ خاص کھانا ہے جو صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ حنازہ نے ناسمجھی سے اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلاتے مڑتے عابد سلطان کو دیکھا۔ میں کیسے مٹا سکتی ہوں عابد؟ حنازہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم ہی دے سکتی ہو سب کچھ ہنی، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو عابد سلطان کو چاہیے۔ عابد سلطان کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں کچھ لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اپنے مضبوط ہاتھوں میں حنازہ کا نازک ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ مسکراتا
سمجھتا بولا، مگر ابھی میں کچھ نہیں، ماما کر لیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ اس کی بات کاٹتا عابس اسی لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حنازہ مکال کا نازک وجود اس کے ہاتھ کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ عابس سلطان گہری مسکراہٹ سے کمرے میں لایا تھا اور مڑتے دروازہ لاک کیا۔ حنازہ کی نیلی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے۔ گھبرا کیوں رہی ہو ہنی، میں تو تمہارا دوست ہوں نا؟ حنازہ کی گھبراہٹ کو دیکھتا وہ معصومیت سے پوچھتا، اس کے قریب ہوا۔ ہاں ابھی آپ میرے دوست ہیں، میں نہیں ڈرتی ابھی۔ عابس سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بامشکل سے مگر بول چکی تھی۔ عابس کے اندر سرور کی لہر برپا ہو گئی تھی۔ وہ جھکتا مسکراہٹ ایک دم سے خود میں بیٹھ گیا۔ حنازہ کی دھڑکنیں سخت سی تھیں۔ وہ عابس سلطان کے مضبوط اور تنگ حصار میں اس کے سینے سے لگی اس کی قربت میں اپنے اندر ایک الگ سی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ دل میں جیسے عابس سلطان کی قربت اس کی طلب کو بے چین تھا۔ عابس نے بہت نرمی سے حنازہ کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف ایک سکون آباد تھا۔ عابس نے بے حد نرمی سے اپنے ہونٹ حنازہ کی تھوڑی سے ذرا اوپر اس کے ہونٹ کے بالکل قریب رکھے۔ اس کے لمس میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں جنون برپا تھا۔ حنازہ کا نازک وجود عابس سلطان کے ہر نئے لمس پر مصور سا ہو رہا تھا۔ عابس سلطان اسے ہر بار ایسے چھوتا جیسے وہ بے حد انمول ہو، کوئی کانچ کی گڑیا۔ جیسے اپنی باہوں کے تنگ حصار میں قید کرتے تڑپنا صرف اور صرف عابس سلطان کے ہاتھ میں تھا۔ عابس سلطان کی مونچھوں کی چبھن پر وہ معصوم مسا سی گئی مگر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی عابس سلطان کی جیت تھی۔ عابس سلطان نے استحقاق سے اپنے بھاری ہاتھ اس کی نازک وجود کے گرد لپیٹے اسے خود سے قریب تر کیا اور اپنے تشنہ لب حنازہ مکال کی نازک پکھڑیوں پر رکھتے وہ نرمی سے اس کی نرماہٹ محسوس کرتے اپنے لمس سے حنازہ مکال کو اپنے سحر میں جکڑنے لگا۔ حنازہ مکال کی سانسوں کو خود میں اتارتے وہ بے حد نرمی سے پیچھے ہٹا جس کے دور جانے پر حنازہ آنکھیں موندے عابس سلطان کو محسوس کر رہی تھی۔ عابس کے ہونٹ اس معصوم کو دیکھ کر مسکرائے۔ حنازہ عابس کو خود سے دور محسوس کیے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی اور پھر عابس کی گہری نظروں کو خود پر ٹکا پائے حنازہ نے جلدی سے اپنا رخ موڑا۔ اس کی یہ حرکت عابس سلطان کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی تھی۔ چاکلیٹ لایا تھا تمہارے لیے۔ اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکالتے عابس سلطان نے اس معصوم کے ہاتھ اس معصوم کے سامنے کیے جس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایسی ہی تو تھی حنازہ مکال، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں ڈھونڈنے والی، کسی بے جان کو بھی تکلیف نہیں دیتی تھی کبھی۔ وہ اس کے برعکس عابس سلطان تھا، ایک اندیکھا حیوان جو اس معصوم کی روح کو فنا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چاکلیٹ ابھی آپ میرے لیے لائے ہیں؟ حنازہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ان چاکلیٹ کو تھاما جس کے نازک ہاتھ کے لمس پر عابس نے بغور حنازہ مکال کی مخروطی نرم و نازک انگلیوں کو دیکھا۔ ابھی آشو بھیا کو بھی دے دوں ایک؟ حنازہ مکال جو اس وقت سر تا پیر اپنے بھیگے وجود سے اس کے سامنے کھڑی عابس سلطان کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی اور اب اس کی بات سنتے ہی عابس سلطان کے ماتھے پر تیزی سے بل نمودار ہوئے۔ عابس سلطان کی نظریں حنازہ کے چاکلیٹ سے بھرے ہونٹوں پر تھیں۔ وہ صد سانس فضا کے ثبوت کرتے اس کے نزدیک ہونے لگا۔ حنازہ اس کے تاثرات سے سہمی پیچھے ہونے لگی مگر وہ معصوم انجان تھی کہ عابس سلطان اسے زمین سے بھی
کھود کے نکال کر اپنے سامنے لا سکتا تھا، اور اس وقت وہ جیتی جاگتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے ان لبوں سے میرے سوا کسی اور کا ذکر سننا سخت ناپسند ہے عابد سلطان کو۔ جو چیز تمہیں میں دوں اسے اپنے پاس رکھو تو ٹھیک ہے، اگر کسی دوسرے کو دینے یا نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے غصے سے لبریز سرخ آنکھوں کو حنیظہ مکال کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں گاڑے وہ سخت لہجے میں بولا۔ حنیظہ نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ عابد کو کسی بھی صورت ناراض نہیں کر سکتی تھی، ابھی تو ان کی دوستی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ آئی۔ عابد سلطان حنیظہ مکال کے پیچھے ہوتے دیوار سے لگانے پر اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمائے گہرے لہجے میں استفسار کرتا اپنی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے حنیظہ کے نچلے ہونٹ پر لگی چاکلیٹ کو رگڑتے صاف کرنے لگا۔ حنیظہ عابد سلطان کے کھردرے سخت گونٹھے کے لمس کو اپنے ہونٹ پر پاتے ڈرتے آنکھیں میچی اور تیز تیز سانسیں لیتی اپنے تنفس بحال کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ ہنی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ حنیظہ مکال کا مسلسل خاموش رہنا عابد سلطان کو ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ تو آپ اپنا انگوٹھا ہٹائیں گے تو میں بولوں گی نا؟ حنیظہ مکال نے آنکھیں پھیلاتے اسے اپنے ہونٹ کی جانب اشارہ کرتے کہا تو عابد اس کے ہونٹ اس کی معصومیت پر مسکرائے۔ اگر آپ کو چاکلیٹ کھانی ہے تو مجھ سے لے لیں۔ حنیظہ کو لگا شاید وہ چاکلیٹ کھانا چاہتا ہے، جبھی حنیظہ کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ کو تا رہا ہے۔ حنیظہ نے چاکلیٹ اس کے سامنے کرتے کہا تو عابد نے آئی برو جھکائی حنیظہ مکال کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ نہیں ہنی، تم کھاؤ، میں کھا لوں گا۔ عابد نے انگوٹھا منہ میں رکھتے کہا تو حنیظہ نے آنکھیں پھیلائی عابد سلطان کو دیکھا۔ ابھی مجھے بھی کھانا ہے۔ حنیظہ نے چمکتی آنکھوں سے عابد سلطان کے انگوٹھے کو دیکھا جسے وہ منہ میں دیے ہوئے تھا۔ نہیں، تم جیسے کھا رہی تھی ویسے ہی کھاؤ، میں اپنے طریقے سے کھاؤں گا۔ عابد سلطان نے استحقاق سے حنیظہ کو اپنی گرفت میں لیا تو حنیظہ نے بغور عابد سلطان کے حسین چہرے کو دیکھا۔ عابد نے حنیظہ کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور حنیظہ مکال کے گالوں اور پھر اس کی ناک پر لگائی۔ حنیظہ کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرایا اور پھر شدت سے جھکتے اسے گالوں پر لگی چاکلیٹ کو اپنے ہونٹوں سے چومتے وہ حنیظہ مکال کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ حنیظہ آنکھیں موندے اپنے چہرے پر عابد سلطان کے جادوئی لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ عابد سلطان نے نرمی سے حنیظہ کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی دہکتی گرفت میں لیا۔ حنیظہ مکال اپنی سانسوں میں الجھی عابد سلطان کی دہکتی سانسوں کو محسوس کرتی مدہوش سی ہونے لگی۔ عابد سلطان کا نرم لمس اسے الگ ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ جبکہ عابد سلطان اپنی محبت کا سیر پھونکتا نرمی سے پیچھے ہوا تو حنیظہ مکال لمبے لمبے سانس بھرتے اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ عابد سلطان کی نگاہیں حنیظہ مکال کے چہرے پر اپنی شدتوں کے نشان پر تھیں۔ ابھی مجھے بھی کھانی ہے۔ حنیظہ مکال نے آنکھیں جھکائے ایک نئی فرمائش کی تھی مگر وہ بھول چکی تھی۔ وہ خود ہی اس ڈیول کو اپنی معصوم حرکتوں سے جگا رہی تھی جس کی شدتیں حنیظہ مکال کی سانسیں روک دیا کرتی تھیں۔ تو کھا لو۔ عابد سلطان نے اپنی مخمور نگاہوں سے حنیظہ مکال کے حسین چہرے کو دیکھتے اجازت دی تو حنیظہ نے مسکراتے چاکلیٹ اس کے گالوں پر لگا دی۔ عابد کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی جس سے وہ انجان معصوم اپنے پاؤں اونچا کیے عابد سلطان کے انداز میں اس کے گال پر لگی چاکلیٹ کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرنے لگی۔ حنیظہ مکال کے نرم و ملائم نازک ہونٹوں کے لمس کو اپنے گال پر محسوس کرتا عابد سلطان آنکھیں موندے سکون خود میں اتارنے لگا۔ حنیظہ مکال کھلکھلاتی اپنی حرکت پر خود ہی مسکراتی پیچھے ہوئی تھی مگر وہ معصوم انجان تھی کہ وہ بس
کہ وہ کس طرح سے اس ڈیول کی قید میں خود کو الجھا رہی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عاشر کی متفکر سی آواز۔ نور العین نے جھٹ سے گردن موڑے عاشر سلطان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جھلکتی پریشانی نور العین کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں۔ عاشر اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا مگر نور العین کو اپنے اوپر ٹکی عاشر سلطان کی نظریں عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ نور العین میں بے چینی، گھبراہٹ اور عاشر سلطان سے مخفی نہیں رہی تھی مگر وہ چاہتا تھا کہ نور العین اس سے کھل کر بات کرے۔ جو کشش اسے اس لڑکے میں محسوس ہوتی تھی وہ آج تک اسے اپنے اندر ایسے جذبات کو محسوس نہیں کر پایا تھا۔ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ گاڑی ریورس کرتے عاشر نے بات بڑھانے کو سوال داغا جبکہ نور نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ عاشر تو اس کی نگاہوں سے ہی غائب بمشکل اپنی نظریں چرا پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آج یہ لڑکی اسے اپنی نگاہوں سے ہی قتل کر دے گی۔ ماما، بابا اور میں، ہم تین انسان رہتے ہیں، نور العین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے جواب دیا جبکہ عاشر سلطان تو اس نازک وجود کی بھینی بھینی سی خوشبو کو اپنے حواسوں پر طاری ہوتا محسوس کرتے سر جھٹک گیا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ مطلب آگے پڑھنا چاہتی ہیں آپ یا پھر نہیں؟ نور العین کو لگا آج وہ پولیس انسپکٹرز کے ہاتھ لگی ہے جو بار بار سوال کرتا جانے کیا جاننا چاہتا ہے۔ ابھی نہیں سوچا۔ نور العین نے دانت پیس دیکھا جبکہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کے عاشر سلطان سمجھ گیا تھا میڈم غصہ کر رہی ہیں۔ تو اچھا، کیا آپ کا رشتہ ہوا ہے؟ مطلب عاشر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بات کہاں سے شروع کرے۔ مسٹر سلطان، آپ مجھے بتا دیں اپنے سوال، میں گھر سے سب کے جواب لکھ کے لے آؤں گی۔ نور العین نے میٹھا سا طنز کیا تو عاشر کے لب دانتوں تلے دبائے۔ وہ کچھ کہتا کہ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے بیلنس خراب ہونے پر رکی۔ نور العین اس اچانک جھٹکے پر جگہ سے اچھلتی عاشر سلطان کے چوڑے کندھے سے ٹکرائی اور اپنے کندھے پر اس نرم و نازک وجود کو محسوس کرتے عاشر سلطان کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑکتا جیسے باہر آنے کو تھا۔ نور العین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو خود کو یوں عاشر سلطان کے اس قدر قریب دیکھا تو وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ عاشر جو بے احتیاط اسے دیکھ رہا تھا فوراً سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ گاڑی کو کیا ہو گیا؟ نور العین نے ڈرتے گاڑی کے رکنے کی وجہ پوچھی تو اس کے ڈر پر عاشر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ شاید خراب ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، عاشر نے جلدی سے کہا اور پھر باہر نکلتا وہ گاڑی چیک کرنے لگا۔ نور العین کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکتی اپنے ڈر پر قابو پانے لگی۔ کیا ہوا؟ پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے۔ عاشر کے اندر آنے پر نور العین نے بے قراری سے پوچھا۔ عاشر نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے نور العین کی خوف زدہ پانیوں سے بھری آنکھوں کو دیکھا۔ ریلیکس، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا نور، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں نے دوسری گاڑی منگوائی ہے۔ عاشر نے اسے پرسکون کرنا چاہا جو لٹھے کی مانند سفید پڑتی آنکھوں میں ڈیرے آنسو لیے ایسی تھی جیسے ابھی آخری سانس لے رہی ہو۔ بابا کے پاس جانا ہے مجھے۔ نور العین ڈرتے عاشر کو دیکھتے رونے جیسی ہوئی تھی۔ عاشر کے لیے اس کے آنسو دیکھتے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جبھی عاشر سلطان نے ایک دم اچانک سے نور العین کی کمر کو تھامتے جھٹکے سے اسے خود کے قریب تر کر گیا۔ نور العین عاشر سلطان کو خود سے زیادہ بے انتہا قریب دیکھ کر اپنی کمر پر اس کی دہتی گرفت محسوس کرتے سانسیں روکی، آنکھیں پھیلائی اسے دیکھے گئی جس کی آنکھوں میں سخت تاثرات تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹے میں کچھ غلط کر دوں اپنے آنسو صاف کرو۔ نور العین
کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے وہ ضبط کرتے بولا مگر لہجہ سخت تھا۔ نور العین نے فوراً سے اسے خود سے دور کیا اور آشین نے دانت پیستے اپنے آپ پر قابو کیا، ورنہ دل کا حال برا ہوا پڑا تھا۔ نور العین نے ڈرتے جلدی سے آنسو صاف کیے، مگر اس کے وجود کی کپکپاہٹ آصف سلطان بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ گاڑی کے خاموش ماحول میں ان دونوں کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنیں بکھر رہی تھیں۔ اترو، سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر آشین نے جلدی سے کہا، مگر اب کی بار اسے دیکھنا نہیں تھا۔ نور العین سنتے جلدی سے گاڑی سے اتری۔ آصف سلطان اسے لیے دوسری گاڑی کی جانب بڑھا اور چابیاں ڈرائیور کو دی۔ وہ خود ڈرائیو کرتا اسے گھر ڈراپ کرنے نکلا۔ حنازہ کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونج رہی تھی۔ عابس اس کے جذباتوں سے کھیلتا اسے مکمل خود میں گم کر رہا تھا، کسی زہر کی طرح جو رفتہ رفتہ انسان کی رگوں میں پھیلتا اسے قریب المرگ کر دیتا ہے۔ وہی زہر تھا عابس سلطان حنازہ کے لیے، پر وہ شاید انجان تھا کہ جس زہر کو وہ حنازہ کے وجود پر کر رہا ہے وہ زہر اس کی جڑیں کاٹ دے گا اور اسے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ محبت نامی بلا اسے اس کا پالا نہیں پڑا تھا، یا شاید عابس سلطان اسے محسوس کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ عابس نے حنازہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے کسی گڑیا کی مانند اپنے پاؤں سے کھڑا کر گیا۔ حنازہ خود کو ہوا میں محسوس کرتی سختی سے عابس کے کندھے تھام گئی۔ عابس اسے اپنی باہوں میں بڑے گول گول گھمانے لگا۔ حنازہ اس کی گردن کے گرد اپنی باہیں حائل کیے مسکے لگا رہی تھی۔ عابس، مجھے نیچے اتار دیں۔ ہاں ہاں، میں گر جاؤں گی آبی۔ حنازہ چکراتے سر کو تھامے اسے روکنے کا بول رہی تھی، جب عابس نے ایک زوردار چکر حنازہ کو دیا، جس کے ساتھ ہی ان دونوں کا وجود زمین بوس ہوا۔ حنازہ کو کمر میں درد کی تیز اٹھتی محسوس ہوئی، آنکھوں میں بے ساختہ تکلیف سے آنسو بہنے لگے۔ اوہ سوری ہنی، مجھے معاف کر دو میری جان، پتہ نہیں تھا کیسے میرا ہاتھ۔ عابس چہرے پر ہمدردی سجائے حنازہ سے بولا اور فوراً اسے باہوں میں بڑھتا سینے میں بیٹھ گیا۔ حنازہ کو کافی زور سے کمر پر لگی تھی جاناں۔ اسے مسلسل روتا دیکھا عابس اپنی سرخ نظروں سے اس کے سسکتے وجود کو دیکھا۔ عابس اسے لیے بیڈ پر بیٹھا۔ کہاں لگی ہے ہنی، بتاؤ میری جان۔ آبی، مجھے کمر پر لگی ہے، زور کی۔ تم گندے ہو آبی، تم نے ہنی کو گرایا دیا۔ ہنی کٹتی ہے تم سے، چاکلیٹ بھی نہیں دے گی۔ حنازہ سو سو کرتی اپنے پلان بتانے لگی۔ عابس کو سخت افسوس نے آ گھیرا۔ اچھا ہنی، مت دینا یار، سوری تو بول رہا ہوں میری جان۔ عابس چہرے پر شرمندگی کے تاثرات سجائے بولا۔ عابس نے حنازہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے لٹائے اسے مرہم پکڑاتا باہر کی طرف جانے لگا، پر وہ ناراض تھی۔ تبھی بنا دیکھے آواز دی، عابس کے قدم جکڑ گئے۔ مجھے نہیں لگتی یہ آبی، مما کو بھیج دیجیے پلیز، حنازہ نے روتے ہوئے بولی۔ عابس نے گردن ٹیڑھی کیے حنازہ کو دیکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہایت نرمی سے اس کے مرہم لگا کر وہ حنازہ مکائل کے وجود میں برقی لہر دوڑا گیا۔ حنازہ فوراً سے اٹھ کر سیدھی بیٹھی، عابس سے نظریں چرانے لگی۔ عابس نے بنا کچھ کہے اسے سینے سے لگایا۔ پورے کمرے میں فسوں خیزی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نیم اندھیرا کمرے میں ڈوبا کمرہ اس کمرے میں موجود اپنے جنون کی داستان رقم کرنے والے لوگ تھے، جن میں سے ایک جی جان سے محبت کرنے لگی تھی تو دوسرا اسی شدت سے خاموش نفرت نبھا رہا تھا، لیکن اظہار کرنا ان دونوں کے
مگر اظہار کرنا ان دونوں کے لیے ہی دوبر تھا۔ چلے ریڈرز، یہ ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔